बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुख्तसर फैसला आ चुका है और अब इस फैसले का जो रद्द अमल है वो भी सामने आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मीडिया टॉक्स भी हो रही हैं, कहीं ढोल भी बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम हो रही हैं और किसी साइड से अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है एक ऊँट है वो खड़ा हो चुका है, अब उससे किसी न किसी करवट बैठना भी है। ये बैठेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हम प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सरेदस्त तो चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये कि उनसे हल्फ कौन लेगा। क्या गवर्नर साहब वाकई 11:30 बजे तक उनका हल्फ लेंगे, और अगर गवर्नर साहब हल्फ नहीं लेते तो सदर साहब क्या हल्फ ले सकेंगे उनका, और क्या सदर साहब हल्फ लेने के लिए लाहौर जाएंगे या चौधरी साहब को यहाँ इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। और अगर इस हल्फ को हल्फ बर्दारी हो जाती है तो इस गवर्नमेंट कौन मानेगा। और इससे पहले अगर एमरजेंसी का ऐलान कर दिया जाता है पंजाब के अंदर और वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाता है वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। बहुत सारे सवाल इस वक्त मौजूद हैं, उन सवालों को हम प्रोग्राम के इस हिस्से में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम 2 घंटे का होगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे व्यूज़ आपके सामने आ जाएं, ताकि जो सारा दिन आप कन्फ्यूजन मुलायजा करते रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें बाहर निकलें। या तो आज पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान के जो बहरान है ये मजीद बहरानों को पैदा कर देगा और आज के दिन से एक नया टर्माइल शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी आमर इलियास राना साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि फैसले को आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म का फैसला आ सकता है और अब आ गया है, तो अब आपका लाए अमल क्या है? फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे। जाहिर है जब वो बेंच बना था तो वो तो बेंच पर हमें तो इतराज़ था, और आज से नहीं है, कई सालों से इतराज़ है। जब इतना बायस्ड वन साइडेड बेंच हो और जो तैयार ना हो, वो लोग कहते हैं कि सब मिलके बैठ क्यों नहीं जाते हैं। सब कहते हैं ना कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलके 15 जजेस को तो बिठा नहीं सकते एक साथ, जस्टिस फाइज ईसा को तो बिठा नहीं सकते किसी बेंच में जिसमें PMLN का मसला हो। मंसूर अली शाह हैं, अफरीदी साहब हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉप क्लास जजेस हैं, उनको नहीं बिठाना, उन्हीं को बिठाना है। इजाजुल एहसन, हमारे साथ हिस्ट्री शुरू होती है नवंबर 2016 पनामा का जब केस शुरू हुआ था। ठीक, अभी 6 साल होने वाले, हमारा केस से वो नहीं बाहर होते। जहां कोई केस हमारा आएगा उसमें वो होंगे। अभी हमने तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं, वैसे वो एक्सपर्ट हो गए आपके, इसलिए एक्सपर्ट हो गए। वो मेरा ख्याल है दूसरे भी एक्सपर्ट्स हैं ना, उनसे भी राय ले लेनी चाहिए। अभी हम 4 लोग बैठे हैं ना, एक मैं या सदाकत ही बात करते रहे तो वो एक ओपिनियन नहीं होगा। और जब इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और वो उसकी इंपॉर्टेंस आप ये देखें कि आज नेशनल असेंबली के जितने मेंबरान हैं या सेनेट के या प्रोविंशियल असेंबलीज के चारों के, उनको ये नहीं पता किसी को कि मैं वोट अगर पार्टी लाइन से अगेंस्ट वोट डालूंगा तो उसका नतीजा क्या होगा। क्या मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा, क्या मैं एक दफा के लिए डिस्क्वालीफाई होऊंगा या सारी उम्र के लिए होऊंगा, क्या मेरा वोट काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप सब क्लब करें। आपने जो पहले हमजा साहब के केस में आपने जो फैसला सुनाया था वो बिल्कुल गलत था, और ये कल हमारे लॉयर्स ने पॉइंट आउट किया कि भाई जो आपने पहले फैसला सुनाया था वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था, और आपने कहा कि रिव्यू जो पिटीशन है उसको पहले उन्होंने कहा कि तो हम क्या पीछे जाते रहे 1947 तक चले जाएं। मतलब आप कमाल कर रहे हैं। यहां जब कोर्ट में आप जाते हैं तो आप पाकिस्तान के तो जो भी फैसले होते हैं उसका रेफरेंस देते ही देते हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले देते हैं, ब्रिटिश कोर्ट्स के फैसले देते हैं, ताकि एज अ रेफरेंस के अगर वो सिमिलर हो। अभी हमजा शहबाजी के केस का हम रेफरेंस दे रहे हैं कि आपने जो उनका वोट काउंट ना करने का फैसला किया था, दैट वाज रीराइटिंग द हिस्ट्री। पाकिस्तान के आईन में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था कि जी क्या ये फैसला आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है, दोबारा सोच लें आप। क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मतलब क्या आप कैसे इनकार कर सकते हैं? नहीं, इनकार 2 चीजें होती हैं। एक तो आप फैसले पर रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप कोई उसके फिजिकल तो नहीं उसके बीच में हमला तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ये ओथ नहीं देते थे, इस किस्म की हरकतें। अब आज आप ओथ नहीं लेंगे, सेम वहीं पे अप्रैल की देखते हैं ना क्या ओथ लेंगे। वैसे अभी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ओथ लें। इससे पहले हाई कोर्ट का फैसला आपने ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर वाजे फैसला वहां दिया है कि अगर वो गवर्नर नहीं देते, अभी उनको इतना इंटरेस्ट है। अभी आप ये देखें ना, इंटरेस्ट कितना है,
اور وہ انہوں نے ان کے تو وہ خود انہوں نے اپنی لائلٹی بھی بتا دی کہ وہ کس کے ساتھ ہے, ان کی فیملی. انہوں نے کہا, ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کے فیملیز وہاں جلسوں میں جاتی ہیں, انہوں نے کہا وہ ان کو چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, انہوں نے ہمارے کہا تو تینوں کا, وہ باقی دو بھی بول دیتے نا, کہہ دیتے کہ بھائی نہیں ہماری فیملی. پورا بینچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا ہوا 100%. ٹھیک. اور اب اگر فیصلہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تو آپ کے پاس ریمیڈی بھائی اگر نہیں ملا ہوتا تو فل بینچ بنا دیتے, اگر نہیں ملا ہوتا تو اور ججز کو ججز ہی نہیں پاکستان میں. کیا مطلب؟ اچھا 6 سال سے نہیں ہے. نہیں, اب تو پہلے ثاقب نثار تھے, وہ انہی کو بٹھاتے تھے, وہ گئے تو یہ آئے, یہ انہی کو بٹھاتے ہیں. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب یہ قاسم سوری صاحب کا ایشو تھا نا, اس وقت بھی ججز سے سر آپ کو ایکسیپٹیبل؟ آپ نے کہا کہ آج نظریہ ضرورت دفن. پہلے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. ایک تو یہ آپ کرکٹ بھی فالو کرتے ہیں جس کا دیکھتا ہوں سنتے, تو میچ فکسنگ ہر میچ میں نہیں ہوتی ہے, ہر میچ میں نہیں ہوتی ہے. آپ اگر آپ عمران خان کی بھی کتاب پڑھیں اپنی کرکٹنگ کیریئر کے بارے میں یا کسی بھی, تو اگر 100 میچز ہوتے ہیں اس میں سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے 5-6 جس میں فیصلہ ادھر سے ادھر کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. جس طرح عمران خان نے کہا نا کہ ہمیں, ایک سیکنڈ, عمران خان نے ہمیں کہا کہ ہمیں اتنی مشکل ہوتی تھی کہ ہم ایجنسیز کو کہتے تھے ووٹ ڈلوانے کے لیے, کہا نا انہوں نے, اور یہ فیکٹ بھی ہے. اب ہو سکتا ہے انہوں نے 50 دفعہ جو ان کو موقع ملا ہو اس میں سے 6 دفعہ کہا ہو, 10 دفعہ کہا ہو, تو آپ وہ مجھے 40 گنوائیں گے, ادھر تو نہیں کہا تھا. تو اس لیے اب آپ اپیل کریں گے فیصلے کے خلاف یا آپ اب بھی عدالت نہیں جائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم مانتے نہیں عدالت کو. اب یہ ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے, ابھی فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں ابھی تو فیصلہ. ویسے یہ گورنر راج لگانے کی خبر جو ہے درست ہے؟ ابھی پلان بی اب آئے گا کچھ تو دیکھ, لیکن آپ چوری پرویز لائسوں کو حلف نہیں لینے دیں گے؟ دیکھیں ہم نے یہ پہلے سے کہا ہوا تھا کہ یہ تو پلان اے ہے جو بھی سامنے, عدالت, اور اگر عدالت کا فیصلہ جیسے متوقع تھا وہ آیا ہے اور اس میں پرویز الہی صاحب کو وہ چیف منسٹر بنایا ہے, تو ہمارا پلان بی بھی تیار ہے, پلان سی بھی تیار ہے. یعنی آپ چوری پرویز الہی صاحب اتنے آسانی سے احتیاط تو نہیں ڈالیں گے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں وہ بیانیہ مل گیا ہے, وہ بیانیہ پہلے تو یہ دے رین اوے ود بیانیہ نا مظلومیت کا, اب ہمیں مل گیا ہے اور اب ہم اس کو لے کے وہ سیاست کریں گے. کاؤنٹر نیریٹو ہے, کاؤنٹر نیریٹو ہے, وہ سیاست کریں گے کہ ان کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں. اب سیاست کیا ہے سر؟ عدلیہ کے خلاف گود میں بیٹھ گئے جا کے بوٹ پالش, وہ جو ہمیں کہتے تھے نا بوٹ پالش, وہ انہوں نے مانگا, انہوں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں وہ. نہیں اب دیکھیں بیانیہ تو آپ کا عدلیہ کے خلاف ہی ہوگا نا جی, تو آپ نے اب اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑیں گے, آپ عدلیہ سے لڑیں گے. ہماری چوائس ہے. نہیں, آپ ووٹ کو عزت دو ان سے نہیں, آپ ووٹ کو عزت ان سے مانگیں گے. اب آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. اب بھائی صاحب یہ بات یہ ہے کہ آپ جیت گئے, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن یہ جیت مجھے لگتا ہے چند گھنٹوں کی ہے, کیونکہ ابھی ان کے پاس پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں پلان ڈی بھی ہے ان کے پاس. جو صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اور ہو سکتا ہے پلان ڈی پہلے آ جائے. جمہوریت پسند جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ 186 ووٹوں والوں کو ہرا دیا تھا اور 179 والوں کو جتا دیا تھا, اس لیے کہ بادشاہ سلامت چاہتے تھے کہ ان کا جانشین جو ہے وہ صوبے کا جانشین, جس طرح وہ کہ بہادر شاہ ظفر تھے نا, تو وہ آخری دم چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بن جائے. تو یہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ 186 والا ہار جائے اور 179 والا جیت جائے. دوسری بات یہ, ویسے آپ کے کتنے ایم پی ہیں سر؟ میں اب پوری بات کروں, میں اس پہ آتا ہوں. ویسے کہ مجھے اب یہ بتائیں کہ جو ڈپٹی سپیکر نے جو بھی رولنگ دی ہے, بڑا واضح آئین, آپ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں, آئین کی بڑی واضح بات کریں کہ پارلیمنٹری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. پارلیمنٹری پارٹی کے 10 کے 10 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. اس ڈپٹی سپیکر کی فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی کی, اور بات ان کی بات یہ ہوگا نا, جی 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 یہ ہوگا نا, آپ تو آج طے ہو گیا نا سر. جی جی طے ہو گیا. تو لیڈر تو فارغ ہو گئے نا, جی لیڈر فارغ ہو گئے. وہ عمران خان صاحب فارغ ہیں. وہ لیڈر, وہ جو جن لیڈروں کی ریٹ ہوتی ہے نا, جو خاندان, ہمارے بارے نہیں فارغ ہوئے, باقی سب کے فارغ. میں نے آپ کی بات پہ نہیں بولا, جن کے بچے بھتیجے ہوتے ہیں نا, وہ سب نہیں, لیڈر کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے. آپ ذرا اگلی بات سن لیں, اگلی بات سن لیں کہ آپ, انہوں نے کہا کہ یہ بینچ ان کو قبول نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میچ فکس ہوتا ہے بڑا. وزیر اعظم کو گھر بھیجا, وہ چھوٹا میچ تھا ان کا. وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجا, ایم کیو ایم نے, باب پارٹی نے ہمیں ووٹ دے دیے, ختم ہوگی بات. ایک منٹ اور کیا ہوا تھا؟ یہی بینچ تھا جس کے بارے میں آپ کو, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ یاد کریں 7 اپریل کو جائیں, 7 اپریل کی وزیر اعظم کو گھر بھیجا. وزیر اعظم ڈائری اور پین لے کے گھر گیا
آپ وہ BMW بھی لے کے گئے تھے بھائی, ایکسکیوز می, نہیں دو پرائم منسٹر کر گئے نا سر, نہیں BMW بھی لے کے گئے تھے, ایسے معصومانہ باتیں نہ کیا کریں. میں اس بینچ کی بات کر رہا ہوں, پوچھ لینا BMW لے کے گئے تھے, صاحب آپ نے ان کو ٹائم دیا, BMW پرائم منسٹر ہاؤس کی لے کے گئے تھے, یہ کہہ رہے ہیں ڈائری لے کے گئے تھے. اگر آپ BMW تو ان کی باتوں کا میں جواب دوں گا, آپ نے ان کو موقع دیا, آپ نے ذرا مجھے انٹرپٹ نہیں کرا, میں نے آپ کو اشارہ کہا, آپ نے کہا 1 منٹ آپ کو موقع کر رہے ہیں, سنیں آپ جج بن, آپ کو سارے جانبدار نظر آ رہے ہیں, ان کو تو کہنے دینا, ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بینچ کو یہ برا بلا کہہ رہے ہیں, اور نہیں میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا سر, آپ کی پارٹی اگر آپ نہیں چاہتے میں نہ بول دوں, میں چلا جاتا سر, بولے نا, آپ بات کرنے دیں. یہ وہی بینچ ہے جس بینچ کے فیصلے سے عمران خان صاحب کو رات کو 12 بجے اپنی ڈائری اور پین اٹھا کے لے جانا پڑا. انہوں نے یہ کہا ہم بوٹ پالش کر رہے ہیں, ہم سارے آڈز کے خلاف, آپ کی ساری ظلم کے خلاف, باقی سب فورسز کے خلاف الیکشن لڑ کے ڈنکے کی چوٹ پہ عوام کے ذریعے آپ کے لوٹوں کو شکست دے کے, آپ کے نوٹوں کو شکست دے کے ہم جیت کے آئے, ہمارا یہ حق بنتا ہے. اور سنیں ایک اور بات سنیں عباد صاحب, غلط فہمی میں نہ رہیں, یہ جو عوامی انقلاب اٹھا ہے نا, آپ نے کیا کیا, آپ نے پاور پالیٹکس میں بھی ہارے, آپ پاور پالیٹکس میں بھی ہارے, آپ موڈلٹی میں بھی ہارے. اب آپ کا خیال ہے کہ اتنا عرصہ بوٹ پالش کر کے آپ ووٹ کو عزت ہو کے جائیں گے, کوئی نہیں مانے گا آپ کا فرق. کس کے بوٹ پالش, انہوں نے سب کے بوٹ پالش کیے, امریکہ سے لے کے پاکستان. سر اگر بوٹ پالش کر رہے ہوتے تو آج کیا کرتے ہیں, عوام کی طاقت کے سامنے کوئی بوٹ پالشی کی حیثیت نہیں ہے, عوام کی طاقت ہے, ہم نے عوام کی طاقت سے جیتا, انہوں نے وہی ہمارے لوٹے بتائیے. جیتا آپ جیتے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب جیتے, ہم جیتے ہیں, پی ٹی آئی جیتی ہے, پی ٹی آئی کی جس کو مرضی ہے بنائیں آپ. اور اب اگر چودھری پرویز الہی صاحب آپ کی بات نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی آپ بیٹھ کے نا 1.5 سال پورا کرے گی, یہ مفروضے لگائیں. آج ہم نے شہباز شریف صاحب کو صرف سی ڈی اے کا چیئرمین چھوڑ دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پرویز الہی یہ کریں گے وہ کریں گے. آخری بات میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں نا, ان کے پلے نہ رہی موریلٹی اور نہ رہی سیاست. موریلٹی میں عمران خان آ گیا, اب یہ نقل کرنے کی کوشش کریں, جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے وہ سارا توہین عدالت ہے, اور ہم بالکل ڈیمانڈ کریں گے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ہر طرح سے توہین عدالت ہے, اور بینچ بنانا چیف جسٹس کا استحقاق تھا اور ہے, اور آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں ووٹوں کی سیاست اور کیا نوٹوں کی سیاست, آپ کا موقف ہے, آپ جیتے ہوئے بھی ہیں, آپ کی جیت, ہم جیتے نہیں, ہم نے مار کھا کے جیتا ہے, ہم نے لڑ کے, لیکن مسئلہ یہ موریلٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم نے پرچے کرائے, میرے میں پرچہ ہوا ہے, بات کر ہم نے آنسو گیس, آپ نے پنجاب کے ساتھ ڈاکو کو چیف منسٹر بنا دیا. سر دیکھیں کہتے ہوتے انہوں نے ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیا تھا نا. دوبارہ سے اگر اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو یہ تو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے, تو زداری کا انہوں نے پیٹ پھاڑنا تھا. میں ایک صرف سٹیٹمنٹ دے دوں, ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا, ان کے فواد چودھری صاحب ون آف دی لیڈنگ پولیٹیشنز, انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ججز پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا ججز اور جنرلز بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے قوم کا, اور ججز کے حوالے سے آپ بھی کہتے تھے نا سر, میں صرف ان کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا اتنا معصومانہ کہ ایسے زبردست ججز ہیں, اس کے بارے میں یہ جو فرمان کرتے رہے ہیں نا ان کے ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان صاحب, وہ ذرا یاد کر لیں, اتنے آپ معصوم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہی فرمائیے گا کہ اب آپشن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, اتحادیوں کے پاس؟ دیکھیں جی, ان کے آپشنز کلیئر ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے. ٹھیک, کیسے واپس لانا ہے, مذاکرات کرنے ہیں کسی سے, ان کو خود کودنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ نواز شریف نہیں آتے تو یہ حالات, پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم حمزہ شہباز, یہ دونوں 80 کی دہائی کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے, یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں گھس گئے, یہ سیاسی بیانیہ کی طرف آئے ہی نہیں, ایسے جیسے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور انہیں 5 سال کی کوئی 2/3 کی اکثریت سے وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ ملی ہے, جس کا نقصان ضمنی الیکشن میں انہیں ہوا. اچھا کام کرنے کی بنیاد پہ یہ وزیر اعظم بنے تھے بھائی اپنی جگہ, لیکن یہ اپنی اس ساکھ کو بھی پریشان کر گئے. اب کتنے دن میں یہ آگے چلیں گے, اس وقت سوچنا ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے. لیڈر سارے بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ہاؤس میں, اور شاید تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی کریں گے. کل انہوں نے کیبنٹ 2 بجے بلائی ہوئی ہے, لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی قانون پاس کریں گے, وہ قانون تو صدر صاحب نے سائن نہیں کرنا جتنے دن ان کی حکومت ہے, مطلب 28 دن تو کم از کم وہ کر سکتے ہیں دوبارہ کرائسس میں. اور میں آپ کو اچھا ایسے گورنر راج اگر لگاتے ہیں تب بھی
तब भी सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं करेंगे? नहीं, गवर्नर राज पे तो प्रोक्लेमेशन करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी कर देगा। आपके पास वो जो अकरम शेख कहते हैं ना, कुव्वत नाफजा कैसे आएगी? वहां आपको फोर्सेस चाहिए होती हैं। अगर आप इस तरह की हालत में गवर्नर राज लगाते हैं, वो इनका ऑप्शन नहीं है ना, ये सोच सकते हैं। इनका ऑप्शन ये है, गंदे काम सारे इनसे हो गए, कीमतें बढ़ा दी, पाकिस्तान की स्टेट बचाते हुए। अब बयानियां जो जुबैर साहब कह रहे थे कि अब हमारे पास बयानियां है, बयानियां इन्होंने मरियम नवाज को खामोश करा के खुद खराब किया। जब इनको पता लगा कि पंजाब में हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं निकल सकते, तो मरियम नवाज को लाना पड़ा। वहां पे वो सारी स्किल्स रह गई। रिजल्ट इन्होंने एनालाइज कर लिया है कि जनाब ऐसा बुरा नहीं है, हारे हैं लेकिन ये इलेक्शन में जा सकते हैं। और वो सारी बातें नवाज शरीफ बैठ के, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया था। ये जो कहते हैं ना जी नवाज शरीफ ने लंदन बुलाया था, वो शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट थी कि जाहिर है कि वो चाह रहे थे कि अगर ये सिस्टम चले। अब इतराजात का जवाब, अगर अब भी शहबाज शरीफ खामोश रहेंगे तो वो अपनी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो कितने अग्रेसिव वजीर आजम के तौर पे सामने आते हैं, क्योंकि कल भी मरियम नवाज बैठी हुई थी, वजीर आजम वहां नहीं बैठे हुए थे। हमजा शहबाज चुके, कोर्ट में उनका केस था, आप कह लेंगे 2-4 दिन की मसलियत कह लें, वालिद साहब नहीं बोल रहे। अब इनका बयानिया खड़ा है नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर। पॉलिटिकल बेस सारी पंजाब की है। बाकी पार्टियों को देखे ना, जरदारी साहब को क्या मसला है? अभी तक इमरान खान सिंध में गुजरने और घूमने की तैयारियां कर रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते से कि मैंने अब अंदरूनी सिंध जाना है। वो जाएं, पॉलिटिकल लीडर हैं। पंजाब के अंदर इमरान खान साहब ने सारी इल्जामात लगाए, सिवाय इस बात के कि मरियम नवाज के जलसे सरकार नहीं करा रही। दोनों को इवन मौका मिला, दोनों के बेहतरीन जलसे हुए, पीटीआई जीत गई। शफाफ और क्रिस्टल इलेक्शन थे। अब इनके लिए सबसे बड़ा मसला यही है, ये इंतजामी तौर पर नहीं रोक सकते। हाँ, अब जब चौधरी परवेज इलाही का हल्फ हो जाएगा, 5 दिन से खामोश बैठा हुआ इमरान खान नई सूरत में पुरानी बात के साथ आएगा कि जी बिल्कुल मुझे इलेक्शन चाहिए, मैं केपी से भी लाऊंगा। जैसे ये मरी से हमारे सदाकत अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, ये इनको कहा जाएगा पहाड़ से इधर से आए, उधर से पहाड़ से वो आए और मैं घेरूंगा। वो 2014 में भी हुआ था। अब भी वही नक्शा आएगा। कितने नर्व्स फेडरल गवर्नमेंट में 11 जमात। मुझे ब्रेक लेने दे। आप तीनों मेहमानों के सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या नए इलेक्शन इस मसले का हल है? अगर दोनों पार्टीज बैठ के ये फैसला कर लेती है कि ठीक है हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो क्या उससे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे या मजीद बहरान की तरफ जाएंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब इशू यह है कि जो कुछ हो गया है, क्या नए इलेक्शन अगर करवा दिए जाएं तो वो सोल्यूशन है इसका? वैसे अब्बास साहब, नए इलेक्शन हो सकता है? मैं इसका जवाब दे दूं। पहले मेरा नहीं बड़ा जवाब बड़ा जोर से आया, जुबैर भाई मैं बड़ा बोल दूं। पहले इनसे पूछें। अच्छा, पूछने दें कि 3.5 महीने में इन्होंने स्वाय ख्वारी के कोई चीज सियासी तौर पे हासिल 3.5 साल में आपने क्या किया? मैं बताता हूं ना। इनसे पूछें 3.5 महीनों में आप मुझे एक चीज बता दें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपने की हो। आपने करेंसी का फ्री फॉल रोक लिया हो, आपने स्टॉक मार्केट रोक लिया हो, इकोनॉमी का मेल्टडाउन रोक लिया हो, आपने कोई ना कोई उसका फर्क क्या पड़ा? अब आपको कोई रिलीफ दिया हो, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, और वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो जरूरियात जिंदगी का इन्फ्लेशन है, मेरे जुबैर भाई टॉक शो में जब वो 13% था तो ये कुर्सी से उछला करते थे, आज वो 32% है। कौम मर गई है। मुझे बताएं 3.5 महीनों में सिवाय पार्टी को, अच्छा वो जनरल इलेक्शन की बात करने पहले आवाम को खराब करने के आपके पल्ले क्या, आपने किया क्या? मुझे अगर इलेक्शन मैं कहता हूं इलेक्शन करवाएं, जवाब यही है इलेक्शन। आप इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे मानेंगे? ये एक दूसरा मसला है ना। दूसरा मसला है, इलेक्शन कैसे होंगे? देखिए, आप इलेक्शन करने की बात करें, ये मसले का हल हो जाएगा। ये तो इलेक्शन ही नहीं करना चाहते ना। इनका ख्याल है कि इन्होंने फैसले कर लिए हैं और इनको कोई खलाई मखलूक बचाएगी। अब अवामी मखलूक ने हाथ में सोटा पकड़ लिया, कोई नहीं बचाएगा। वैसा भी नए इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाता है? कंफ्यूजन से क्या से निकले? मेरी एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आहिस्ता बोल दे। थोड़ा सा आज तो बोल रहे हैं बाकायदा, मुझे वो तो आज जीत गए हो, थोड़ा सा टोन डाउन, ठीक है? मेरी टोन ही ऐसी है भाई, तो टोन ऐसी है तो मैं तो रिक्वेस्ट, इनकी आवाज इस कान से निकल दाखिल होकर उधर से निकलती है। आप भी ऊंचा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे मारनी चाहिए, मार रहे हैं, ठीक है? नहीं बगैर मारे साहब, नहीं साहब को बोलने दें, खुशी की भी होती है। अच्छा एक सेकंड, खुशी की बात ये है कि बिल्कुल हम जनरल इलेक्शन चाहते हैं, ठीक हो, लेकिन उसमें एक बुनियादी शर्त है कि इवन प्लेइंग फील्ड होगी। तो वो तो गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, सुन तो लेना। व्हाट डज इवन प्लेइंग फील्ड मींस फॉर अस? कि तमाम पॉलिटिकल लीडर, जैसे इमरान खान लीड करेंगे ना पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन, या जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो,
میاں نواز شریف کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, کیسز واپس لیے جائیں, ان کو واپس آنے دیا جائے ایز اے فری مین, اور پھر وہ لیڈ کریں, اور پھر ہم سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ لے آئے نا میاں نواز شریف صاحب. نہیں تو گورنمنٹ ہے آپ کی. نہیں, پہلے وہ تمام چیزیں طے ہوں گی. سر کون کرے گا؟ میں بتا دوں, آپ کو ہسٹری کا میرے سے زیادہ پتا ہے. جب ایک قوم کہتی ہے نا کہ اب اس کا حل تو نکالنا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میاں نواز شریف کو ٹانگ کے کہیں کہ جی پاکستان کو آگے لے کے جائے. یہ پاکستان آگے نہیں جائے گا. پاپولسٹ لیڈرز کو آپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. ایون شیخ مجیب الرحمان کے خلاف کیس تھا اگرتلا کا, اور جنہوں نے کیا تھا ایوب خان نے, انہوں نے واپس لیا تھا, ان کو فری کیا تھا, فیسیلیٹیٹ کیا تھا, الیکشن ہوا, وہ جیتے. تو یہ اگر آپ نے پاکستان کو پھنسا کے رکھنا ہے کہ 2017 میں اور 2018 میں جو کھلواڑ کیا گیا تھا, جس کی مطالبہ کس سے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے مطالبہ کس سے؟ جب یہ بات ہوئے گی سارے بیٹھیں گے تو سر اوپن بات ہے, یہ ایگری کریں نا. سر گورنمنٹ آپ ہیں, پہلے عمران خان, سر میاں نواز شریف صاحب سارے کیس واپس لے لیں. پہلے یہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے واپس لے لیں سارے کیس. جو بھی ہمیں کرنا پڑے گا ہم کریں گے. تو کریں نا آپ. ہم کریں گے بالکل. لیکن اور یہ تیار ہو جائے. میں آپ کو یاد کرتا ہوں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان کو میاں نواز شریف کو سیاسی طور پر فیس کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. الیکشنز ہوں گے, میاں نواز شریف لیڈ کریں گے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کل سے آج ان کو واپس لائیں, اور ساتھ وہ منی ٹریل بھی لے کر وہی بیٹھے بھائی, ان کو ڈسکوالیفائی چپ توڑ دی ہے. تماشا بنا دیا گیا. تینوں جج صاحبان کو سلام, انہوں نے ٹویٹ کیا, ہم کافی دن سے توقع کر رہے تھے کہ کچھ تو بولیں. اب دیکھیں اگلا بیانیہ کیا آتا ہے, کیونکہ وہ پہلے 5 بغض میں بھرے ہوئے کہتے تھے, اب 3 کو سلام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ مان گئے ہیں یا پھر دوبارہ ایک نئی جنگ شروع کرنے لگے. اب ہمیں اسی پہ دیکھنا ہے کہ جی وہ نئی جنگ کے لیے, اور یہ سلام تنزیہ ہے یا صحیح والا؟ یہ اب یہ ان کے اگلے ٹویٹ کا انتظار کریں. اور ظاہر ہے وہ تینوں, لیکن آپ دیکھیں فیصلہ جو آیا نا 11 صفحات کا چودھری صاحب, اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے. اس میں فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے جو 2015 میں فیصلہ دیا تھا, اس میں پاسنگ ریمارکس تھے لیڈر کے. مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب نے اس میں کہا تھا کہ یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب ان کو یہ جو فیصلہ لکھنے میں بھی ٹائم لگا نا, اب تو ہمیں ایک مثبت تنقید تو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ ان کے نزدیک ان کی مختلف ججمنٹس آڑے آ رہی تھی کہ کبھی یہ کہتے تھے لیڈر ٹھیک ہے اس لیے لیڈر کو صدارت نہیں کرنی چاہیے, پارٹی صدارت. کبھی یہ کہتے تھے انہوں نے اختیار دیا آئین کے اندر نئی لکھی, جن کو 2 برادر ججز نے کہا نہیں ہو سکتا کہ آپ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں کریں گے سزا میں. پھر ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا بیک ڈیٹ سے 1 مہینے میں کہ پیچھے ان کے 25 ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یہ وہ ججمنٹس تھی جو ان کے آڑے آ رہی تھی. یہ بار بار روک رہے تھے, ان سے سوال ہو رہے تھے, وکلا کر رہے تھے نا کہ جناب آپ نے یہ کہا, آپ نے وہ کہا. میں ان کی دونوں کی سیاستدان تو اپنی بات کریں گے, ہم یہ بات کریں گے کہ آج اس ججمنٹ کا ان کو بڑا خطرہ تھا کہ اس کے اوپر پھر ہوگی. تو ایک ججمنٹ کو تو انہوں نے کور کیا ہے کہ جی وہ پاسنگ ریمارکس تھے, لیکن چونکہ جج صاحبان کا فیصلہ, اس لیے اب کل کو ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے گا کہ اس وقت کا جو 11 صفحات کا یعنی آج کا فیصلہ ہے کہ کیا وہ بھی پاسنگ ریمارکس ہے. ہسٹری ہمارے سے قابو نہیں ہو رہی, نہ ماضی کی ہو رہی ہے نہ ہمیں حال میں سمجھ آ رہی ہے. آج کے فیصلے پچھلے فیصلوں اپنے آپ کو نہیں سنبھال رہے, یعنی پچھلے فیصلے آج کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اسی لیے یہ فل کوٹ بالکل چیف جسٹس کا اختیار ہے, اس میں میرا تو اختیار نہیں ہے, لیکن مجھے یہ اختیار عدلیہ نے دیا کہ جب یہ فیصلہ کر لیں تو میں اس کے اوپر بات کر لوں. تو جناب آپ کے 3 ججوں کو کیوں ڈر ہے اپنے باقی 12 ججوں سے؟ کیونکہ ایک ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ ایمرجنسی نہیں ہے, لیکن ایک ہیجان کی کیفیت جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان میں گورننس کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے آپ اس دن کہہ رہے تھے قاسم سوری والے دن کہ ڈالر قابو میں نہیں آ رہا سب کچھ, تو کیا اب قابو آ گیا ہے؟ یہ وہی فیصلے ہیں جو بار بار ان کے سامنے. آپ کا خیال یہ ہے کہ اب جو کرائسس ہے, کنفیوژن ہے, اور جو آنے والے دنوں میں بڑھے گا, اس کی ذمہ دار عدلیہ ایک اس کا بڑا پارٹ ہوگی جب تاریخ لکھی جائے گی, اور پھر جب یہ بیٹھیں گے. جسٹس کھوسا نے جب سارا کچھ کیا تو انہوں نے اینڈ پہ نہیں کہا تھا چیف جسٹس ہوتے ہوئے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کام بہت ٹھنڈا ہو گیا. اب یہ سب کہہ رہے ہیں, سب مان رہے ہیں کہ بیٹھنا پڑے گا, کوئی نہیں ہے کسی کے پاس, لیکن ان سب کا خیال ہے کہ کوئی اور بٹھائے. آپ نے ایک فکرہ مارا نا, انہوں نے کہا کہ 3.5 مہینے میں آپ نے کیا, کہ آپ نے بڑا زبردست فکرہ کہا کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا. کارکردگی تو کسی کے پاس رانا صاحب کو روک کے لمبی لسٹ, ہم نے جناب گری ہوئی اکانومی سے 6% گروتھ, ہم نے ریکارڈ 6,300 کا ریونیو دیا,
ہم نے آپ کے پورے پنجاب آپ سمیت میرے سمیت جاوید چوہدری سمیت 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا ہم نے کورونا میں پوری دنیا کو چھوڑ مجھے نہیں ملا نا پوری آپ نے نہیں لیا ہوگا آپ کو ضرورت نہیں ہے پوری دنیا کو چھوڑ کے کورونا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہونے کے باوجود دنیا کو بیسٹ مینج کیا آپ کی ایکسپورٹ جو رانا صاحب پچھلے 5 سال زیرو پہ کھڑی تھی اس کو 32 ارب پہ لے کر کے آپ کے ریمیٹنسز بڑھائے تو ہماری تو اچیومنٹس ہیں روشن جو اکاؤنٹ ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ ریکارڈ اس میں ریمیٹنسز آ رہے تھے پاکستان ترقی پہ تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی پیک پہ تھی آپ کا ایگریکلچر پیک پہ تھا تو گورنمنٹ مجھے آپ بتا دیں 3.5 مہینوں میں سوائے مہنگائی کے سوائے بجلی کے بلوں کے سوائے پیٹرول کے مجھے آپ بتائیں گورنمنٹ کنٹرول باسی صاحب میں نے کیا کہا ہے کہ 3.5 مہینے ختم کر رہے ہیں اس پہ تو میں نے کہا ہے اسی لیے انہیں نواز شریف کی ضرورت ہے آج آپ کو میری آواز آپ کی گھر والے نہیں اچھا میں پیار سے بولتا ہوں ذرا دھیرے بولو تھوڑا سا آہستہ بول رہے ہیں مہنگائی ختم کرنے آئے تھے مہنگائی تو 3 کروڑ بڑھا دی ان کے دنوں میں 100 دنوں میں 51 روپے کا ڈالر بڑھا ہے اور کئی ہزار ارب کے قرضے بڑھ گئے آپ ان کو ہمارے سے مہربانی کر کے نہ ملائیں 3.5 سوال آپ کا تھا 3.5 سال کی تسلی آپ کی ہوگی اوکے مجھے سوال کرنے سے بڑے پیار سے ان کے ساتھ حضور آپ نے ان 3.5 مہینوں میں کیا کیا پوری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ڈالر جو آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا آج آپ کس کو منہ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ویسے زبیر صاحب اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا آج یقین کریں آج آپ کی صورتحال مختلف ہوتی آپ کے اوپر جو پولیٹیکل بیگیج ہے اس کو چھوڑ دیجئے یہ جو آپ کی بیڈ گورننس ہے 3.5 مہینوں میں آپ یقین کریں اس نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا آج دیکھیں اس میں ظاہر ہے ہمیشہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ اہداف کیے یا نہیں کیے جب ہم آئے تھے تو پاکستان واز فاسٹ اپروچنگ ڈیفالٹ سچویشن ہمارے لیے اور اس کے لیے کوئی اتنا آپ کو سائنٹسٹ یا اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی $10.5 بلین تھے 11 اپریل 2022 کو فارن ایکسچینج ریزروز اور جو ری پیمنٹس تھیں اس کے ساتھ پاکستان آگے چل ہی نہیں سکتا تھا سو آپ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا کہ پاکستان کو اس ڈیفالٹ سے بچائیں اور اس کے لیے کیا کرنا تھا آپ کو جانا تھا IMF کسی کا بھی شوق نہیں ہوتا 5 سال کے لیے جو حکومت آتی ہے وہ پھر بھی افورڈ کر سکتی ہے کہ آج آپ جائیں گے 1-2 سال ان کے مشکل کنڈیشنز امپلیمنٹ کریں گے اور پھر آپ تیسرے سال یا چوتھے سال امپروومنٹ نظر آنی شروع ہوگی ہمیں آتے ہی وہ چیز کرنی تھی آپشن تھے اس وقت فوری طور پر اسے اسمبلی ڈیزالو کر کے آپ الیکشن کی طرف چلے جاتے تو پاکستان بچ جاتا ڈیفالٹ سے سر آپ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جاتا اور دوسرا نہیں اگر اس پہ نہیں جاتے تو پہلے دن ہی آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے یہ جو آپ 1 مہینے تاخیر کرتے رہے نا اس سے آپ اس میں پریشر میں دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمیں یہ سب سمجھنا دیکھنا اپنے دوست ممالک سے بات کرنا آپشنز دیکھنا ہمارے پاس کیا تیاری نہیں تھی آپ کی جیسا ہم سعودی عربیہ سے کس بیسس پر ہم سعودی عربیہ سے پہلے دن جا کے ابھی اپوزیشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا نہیں ہے ہم ان سے پہلے پوچھ کے آتے ہیں آپ پیسے دیں گے ٹرکی آپ پیسے دیں گے دکان صاحب یا UAE یا قطر یا جو بھی ہے یا ڈیفرڈ پیمنٹ پلان 19 مئی کو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں گے قومی اسمبلی سے پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں گے اور اس کو تصدیق یہ آپ اندر کی باتیں اب یہاں کریں گے میں آپ کو اندر کی بات میں خود بتا رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ کو کہاں سے پتہ چلی کہاں سے پتہ چلی ویسے آپ بھی لندن ہوتے رہتے ہیں نا اچھا اس کو میاں نواز شریف نے بتایا مجھے جی نہیں ویسے مجھے اس سے پہلے پتا اچھا پتا تھا میں نے کنفرم کیا سر جی اچھا 19 تاریخ کو آپ لوگوں نے دوسری بات یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جاوید چودھری صاحب ہماری پارٹی پارٹی میں 2 اوپینین تھے بڑے سٹرونگ اوپینین تھے دونوں طرف اور اگر میں باہر بیٹھا ہوں تو مجھے سمجھ لیں کہ آپ میرا اوپینین کس طرف تھا ٹھیک ہے کس طرف تھا ویسے مطلب میں یہ کہتا تھا کہ جی بیسٹ یہ ہوگا کہ وی گو انٹو دی الیکٹورل پروسیس اور اس میں میرا ایک سب سے بڑا جو فیکٹر تھا اکنامک فیکٹر ہی تھا کہ چونکہ آپ 5 سال کا جب آپ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں جو بھی پارٹی جیت کے آتی ہے وہ ایک مینیفیسٹو کے ساتھ جاتی ہے وہ تیاری کرتی ہے کہ ہم نے 5 سال میں کیا کرنا ہے بیکاز کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی پیشنس سے آپ ریفارمز کرنے آپ ریفارمز تو 1 سال میں ریفارمز کر ہی نہیں سکتے کوئی اسٹیٹ انٹرپرائز کو ریسٹرکچر کر ہی نہیں سکتے آپ ایک لانگ ٹرم کوئی اکنامک پلان نہیں بنا سکتے یا امپلائمنٹ جنریشن کا یہ جو بھی ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئیں اور پھر جا کے آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو بھی کہہ لیں کہ 2000 میں پچھلے ادوار میں نہیں جا رہا 2002 اٹھا کے دیکھ لیں کہ PML کیوں آیا تھا
سیدھا IMF کے پاس, 2008 پیپلز پارٹی سیدھا IMF کے پاس, 2013 PMLN IMF, 2018 یہ IMF, 2022 PMLN IMF. پر 2022 میں اور باقی سب سالوں میں فرق یہ کہ یہ لاسٹ پوزیشن زیادہ کمزور تھی آپ کے. اچھا اران سے یہ فرمائیے گا کہ اب آپشن سیم وہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر مان لیا جائے, کنفیوژن کیاس ختم ہو جائے, پھر لڑائی جو ہے PTI کی اور کاف لیگ کی رہ جائے گی, یہ آپس میں لڑ پڑیں گے 2 4 5 ہفتوں کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو نہ مانے اس کے. اب یہ 2 ہی حل ہیں, تو ان دونوں حل میں سے کیا بہترین حل ہے؟ نہیں, نہ ماننے یا ماننے کی چودھری پرویز الہی نے کسی سے سرٹیفکیٹ تو نہیں لینا کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ان کے لیے بندوبست سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کہ گورنر نہیں لیں گے تو صدر صاحب جائیں گے, آرڈر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, دونوں آئینی عہدیدار ہیں. گورنر نہیں لیتے تو آپ 2 گھنٹے کے لیے ڈیلے کر لیں گے, صدر ایک اور طیارے پہ چلے جائیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حلف بھی ہو جائے گا, وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں. اصل ایشو یہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہم سب نے بھلا دیا ہے اس سیاست میں, اس عدالت میں. ہم پاکستان کو بھول گئے. ہم ہمارے لیے دیکھیں نا, یہ جتنے بڑے لوگ ہیں, میں یہ زبیر اور صداقت صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن یہ اس میں شامل ہیں. ان سب کے پاس ڈالر ہوں گے, یورو ہوں گے, پاؤنڈ ہوں گے. مجھے اور آپ کو قائد اعظم میں سیلری مل رہی ہے, ہم وہاں بیٹھے ہیں اور سارا پاکستان بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ لوگ چل جائیں گے انفلیشن کے ساتھ, جس کو وہ 32 کہہ رہے ہیں, یہ 18 کہہ رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو انہوں نے برے فیصلے کیے اور برے بنے, پھر کھڑے کیوں نہیں ہوئے, پبلک میں کیوں نہیں آئے, یہ منصوبوں پہ کیوں چلے گئے, یہ جواب تو انہوں نے دینا ہے. اور جو اب آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جو چودھری پرویز الہی پنجاب میں بنیں گے, وہ ایک میڈیا پہ اچھا ہینڈل کریں گے. فسکل سپیس کسی کے پاس نہیں ہے, پیسے تو ہیں ہی نہیں اس ملک میں. کتنے دن ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اب دیکھیں گے, ہم کل کرتے ہیں مطالبہ پرسوں کہ میں آ رہا ہوں اسلام آباد, یا آپ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دیں. اب اس کے اندر نواز شریف کیسے آئیں گے؟ جیسے ان کی تو ایک وشفل تھنکنگ ہے نا کہ جی سارے کیس ختم کر دیں. بھائی اس کا لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوگا, آپ کو بتانا پڑے گا نا. کوئی یا تو آپ 3 مہینے میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں, 62(1)(f) پہ آپ کو عدالت نے نہیں روکا تو عدالت ختم کرتی, لیکن آپ بناتے کہ چونکہ آپ نے ساری عمر کے لیے نائل کیا, ہم اس کو 5 سال بنا رہے ہیں, ہم اس کو 3 سال کر رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا جب آپ نے نہیں کیا تو ہم نے کر دیا. تو آپ جرت تو کرتے نا, نیب پہ آپ نے کی جرت, وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نیب کا وہ مانتے ہیں نہیں مانتے. یہ جو گورنمنٹ کی کنفیوژن ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کا نقصان ہے. آگے کیا چلیں گے اگر تو جس پہ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے, کہ اسی وجہ سے میں باہر سے مراد ان کی ہے کہ کیبنٹ میں نہیں ہوں, تو پھر ان سب کو مل کے ایک بیانیہ تو بنانا پڑے گا نا. اور پھر ہی کھڑے ہوں گے. عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا, حل ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اور وہ عباسی صاحب جو ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ ان کا بیانیہ ہے. مریم صاحبہ کا یہ بیانیہ ہے, لیکن نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. حل چودھری صاحب خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. خان صاحب جہاں پہ گئے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ میری اب باری ختم. انہوں نے 10 روپے کم کر کے ایک اننگز کھیلی اپنی, پولیٹیکلی وہ ٹھیک کھیل گئے, امریکہ کا چورن بھی ٹھیک بکا, سب کچھ ہوا. لیکن میرے پاکستان کا کہاں بنے گا, وہ کسی کے پاس فارمولا نہ بریک لینی ہے. لیکن میں آپ کو سر ایک واقعہ میں بتا کے میں بریک لیتا ہوں. واقعہ بڑا مزیدار ہے, وہ آنے والے دنوں میں کھلے گا. جب کھلے گا نا, اس سے بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی. یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب متفقہ امیدوار تھے PDM کے, آپ کو پتا تھا نا PDM کے, اور وہ ان کو چیف منسٹر بنانے پر راضی ہو گئے تھے. رات کو انہوں نے دعا بھی کروا لی, مٹھائی لے کے وہ آصف علی زرداری صاحب کے گھر بھی چلے گئے, شکریہ بھی ادا کر لیا. صبح کے وقت جب وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مونس الہی صاحب ان کو لے کے بنی گالا چلے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے چینج کر لی اپنی رائے. یہ واقعہ ہے نا, ذہن میں ہے نا. اس کے بعد جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 لوگوں نے ان سے پوچھا تھا, خواجہ سعد رفیق صاحب اور ایاز صادق صاحب, تو اس پہ مونس الہی نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کس نے فون کیا تھا. اس کے بعد انہیں اپنے کمرے میں لے گئے, مونس الہی صاحب کمرے میں لے جا کے انہوں نے کنڈی لگائی, کنڈی لگا کے انہوں نے ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب دونوں کو بتایا تھا کہ مجھے کس آدمی نے فون کیا تھا, اور اسے کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ دیں, آپ چیف منسٹر بن جائیں گے. تو یہ جو واقعہ نا, یہ بڑا الارمنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سامنے بھی کچھ ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا ہے. چھوٹی سی بریک ہوا, دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا بھائی صاحب, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ان کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی میچ اور بھی ہو رہا ہے پیچھے بھی؟ دیکھیں, جو یہ میچ ہوا ہے نا, یہ والا ابھی بائی الیکشن, اس میچ نے بہت سارے سامنے کے پلیئرز کو اور پردے کے پیچھے کے پلیئرز کو بڑا ایکسپوز کر دیا, اور عمران خان نے سب کو چیلنج کیا. اور یہ بات آپ ایک روزے روشن کی طرح آیا کہ آنے والے وقتوں میں ان کا تو بیانیہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اکانومی برباد کی. وہ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیانیہ پٹ گیا, وہ فارن جو انوالومنٹ کا تھا وہ نظر بھی آیا, ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں.
انہوں نے اور کیا بربادی کی 3.5 مہینوں میں؟ ان کے جتنے سیاسی کریڈینشلز تھے سارے برباد ہوئے. انہوں نے میرے جیسے لوگوں پہ ایف آئی آر کرائیں, میں ضمانت پہ ہوں. انہوں نے عورتوں پہ ڈنڈے مارے. کہ پٹ گیا بیانیہ. نہیں آپ نے کہا کہ وہ چورن بک گیا. اچھا بک گیا, اچھا چورن آپ نے کہا نا. ہاں بیانیہ میں نے نہیں کہا پٹ گیا. بات اچھا چورن بک گیا, وہ چورن نہیں تھا, وہ حقیقت تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں, انہوں نے اور کیا کیا. یہ ٹیکنالوجی کا دور تھا. آج کل لوگ دیکھتے ہیں میرے جیسے لوگوں پہ انہوں نے پرچے کرائے. ڈاکٹر یاسمین جیسی خاتون 70 سالہ انہوں نے ڈنڈے مار کے اس کو باہر نکالا. ان کے گلو بھٹوں نے, ہمارا خیال تھا یہ پرانی کہانی ہے, گلو بھٹوں نے گاڑیاں توڑی, انہوں نے عورتوں پہ بچوں پہ زہریلی گیس ماری, انہوں نے لوگوں کے گھروں کے اندر گئے. تو زبیر صاحب یہ سمجھ نہیں رہے, ان کا خیال ہے کہ ہم سارا گول ملک کریں گے. آج پاکستان کا ہر شہری نے دیکھا کہ 3.5 سالوں میں اتنا بری طرح ان کا پولیٹیکل نیریٹو, ان کے سیاسی کریڈینشل, اتنا میں ادھر آ رہا ہوں, یہ فارغ ہو گئے, ان کو اندازہ نہیں ہے. عباسی صاحب مجھے تھوڑا آپ کے پاس ٹائم ہے, میں ایک سیکنڈ. پہلی بات تو یہ کہ آپ اتنا معصوم نہ بنے. آپ کے لیڈر نے ابھی 1 ہفتے پہلے آ کے یہ کہا کہ میں ایجنسیوں سے یہ کام کرواتا ہوں. پلیز پہلے معصوم نہ بنے. مان لیا نا, ایجنسیوں کو چھوڑ دیں. آپ ابھی مقدمے کے کرے تھے, میں نے کون سی غداری کی تھی, میں نے کون سی دہشت گردی. آپ کو پتا پہلا پرچہ کٹا تھا دہشت گردی کا, وہ کٹا تھا جب میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کی پہلی میٹنگ تھی نا, ایڈریس کیا تھا تو ہم سب پر غداری کا کسی نے آپ پہ ٹیئر گیس ماری, میں نے ٹیئر گیس کھائی ہے. بالکل میں نے کھائی ہے, میں نے کھائی ہے. مریم نواز ایک سیکنڈ پہلے بتانے دو. 11 اگست 2020 کو یہ ہوا تھا. دوسری بات یہ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا نہیں کرتے تھے آپ لوگ. آپ نے جتنے لوگوں کو اندر بند کیا ہے مارشاء اللہ کے علاوہ آپ کوئی دور بتا دیں, کوئی ایک دور بتا دیں. زبیر صاحب کیا بالکل آپ کی بات مفتاح اسماعیل کو کس لیے اندر بند کیا تھا, شاہد خاقان عباسی کو, حمزہ شہباز کو, پورے پاکستان میں کنٹینر لگائے, سیاسی کارکنوں کو مارا. سر آپ بھی لگاتے ہیں, آپ کیا کرتے تھے, لگتے رہے آپ صاحب یہاں پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, پورا شہر بند کیا تھا. مولانا فضل الرحمان آئے, جب بارش ہوئی تو عمران خان نے کہا جائن کو. عارف الوی صاحب لاہور پہنچ گئے, مولانا فضل الرحمان کے یہاں پہ پورے مظاہرے کو پروٹیکٹ کیا, تحفظ دیا. مجھے بتا دیں کام ان کا راستہ روکا. لگے تھے سر. ایک منٹ, آپ بات کو کنفیوز کر رہے ہیں. کنٹینر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے راستے میں کنٹینر لگے, آسانی سے لگے. رانا صاحب میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا, انہوں نے مارا عورتوں بچوں کو, یہاں پہ اسلام آباد میں مارتے رہے. آپ اس کو اس سے میچ کرتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں, اس کا فائدہ کیا ہوا, ہمیں فائدہ ہوا کہ یہ ایکسپوز ہوئے. یہ دیکھیں مجھے پوری بات کمپلیٹ. مریم نواز کون ہے, عورت نہیں ہے, 2 دفعہ آپ نے جیل میں ڈالا. کرپشن کے کیس میں گئی نا یار. کون سا کرپشن کا کیس ہے؟ اچھا مجھے بولنے دیں. میری نظر میں تو کیا پاکستان میں ایک سیکنڈ, کیا ان کو یار پہلے سوال, کیا ان کو سزا ہوئی ہے, میں نے دی ہے. پہلے عمران خان پہ ایک کیس بنا دیا. پہلے ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں. کریں بات کریں. ٹھیک ہے. مریم نواز نے کبھی پبلک آفس ہولڈ کیا, کبھی نہیں کیا. کون سی چیز پر ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ مس یوز آف فنڈز کیے, کون سی چیز پر کہا گیا کہ آپ نے مجھے بات کرنے دیں. نیب کی جو پیشی ہوتی ہے اس میں پچھلے 10 پیشیوں میں ایک کوسچن ریز کیا جاتا ہے, اور وہ کوسچن یہ ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے نیب کے حساب سے یہ کب لیے گئے. وہ کہتے ہیں 93 میں. ٹھیک ہے, 93 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اگر کرپٹ پیسوں سے وہ حاصل کیے تھے تو 93 سے پہلے کیے ہوں گے, 92 میں 91 میں جب بھی. ٹھیک ہے, جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس پر ان کو کنوکشن ملی ہے مریم نواز کو, وہ کب کیے, 2006 کی اکارڈنگ ٹو نیب. اکارڈنگ ٹو نیب. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بیک ڈیٹڈ کیے انہوں نے 2006 میں تھی. ٹھیک ہے, تو 2006 میں جس چیز پر آپ کو کنوکشن ہوئی ہے تو ہاؤ کوڈ شی ہیلپ نواز شریف ان ڈوئنگ کرپشن ان 1992. مسئلہ یہ ہے کہ سمپل سوال, اس کے علاوہ آپ بتا دیں مریم نواز نے کیا اس وقت میں یہ ثابت نہیں کر سکے تھا. کیا ثابت, عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکے تھا. میڈیا پہ آپ نے مطمئن کر لیا تھا, میڈیا پہ آپ نے بڑی ایک مجھے بات ہوتا ہے, ججز کو کنونس نہیں کر سکے تھے آپ.
کیا نیب کے بارے میں کورٹس نے نہیں کہا کہ انہوں نے کیا ہے. اگر وہ جاوید اقبال اگر وہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے پاکستان کے, تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو بلا کے بتانا چاہیے کہ یہ ہیں ایسے اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے تعینات کیا, وہ واشنگٹن میں جا کے عمران خان آپ نے تعینات کیا ان کو بھائی, واشنگٹن میں جا کے دیکھیں نا چیف الیکشن کمشنر بھی انہوں نے لگایا, پی ٹی آئی نے آج یہ اور تعریفیں کی جو جس کے لیے فیور میں چلا جائے. بہت موقع مل گیا آپ کو یار, آپ نے 3.5 سال میں جو کیا نا ملک کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ اپنے والد کی انلیگل جو پیسے کی بینیفیشری ہیں, ان کے پاس وہ اثاثے نکلے ہیں جن کی وہ بینیفیشری. یار پہلے تو انلیگل کسی بیٹی کو سزا مل سکتی ہے کہ باپ نے اگر وہ بھی بہت بڑا کہ بیٹی کو اس ایک مجھے بتائیں, ہمارے دین میں اور ہمارے لاء میں آپ اپنے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس چوری کا مال پکڑا جائے, آپ اس برابر کے کون سے چوری کا مال پکڑا جائے بھائی, ان کے پاس کوئی پیسے کا ان کو ڈسکوالیفیکیشن میں کس لیے دیا تھا, کس لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا بتا دیں. بات نہیں کرنا چاہیے میری مکان نہ لینے پر ایک سیکنڈ الزامات کیا تھے, ٹیکس ایویژن, منی لانڈرنگ, جی نہیں, انلیگل پوزیشن, انلیگل جو پیسہ اس کا ثبوت آیا تھا. 6 سال پیچھے جو آپ کے لینڈ جو فلیٹس ہیں ان کو آپ سے منی ٹریل پوچھی تھی, نہیں تو سزا دے دیتے, پھر 5 ججز پاکستان نے کہا تھا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی ویسے یہ بتائیں آپ کی پراپرٹی نکلی ہے, آپ چوری کے مال کی بینیفیشل اونر رہی ہیں, میں نے سزا نہیں دی, عدالت نے دی ہے, اور آپ سزا اس پہ آپ کا مجرم کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے, عدلیہ ہے, میڈیا ہے, سب سے پہلے جو کرپشن کے خلاف احتساب ہے, احتساب بیورو ہے, یہ ہے نا کرپشن کے خلاف. یہ آئے, ہم نے امپروو کیا پاکستان کا کرپشن انڈیکس 117 پر چھوڑ کے گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, اس کو اٹھا کے 140, کبھی 3 سال میں اتنا نہیں خراب ہوا. کرپشن کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. اچھا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم جہاں چھوڑ کے گئے تو اپنی جیبیں لوٹیں. سب سے زیادہ کرپٹ تو عمران خان صاحب ہیں. 2 سال یہ سلسلہ چلتا رہے. 3 مہینے میں کون سا کیس بلائے نا اس کو, فرق ہوگی کو. آپ بتائیے فرق ہوگی کو بلا لیں. فرق گوگی کو چھوڑے, عمران خان پہ بتائیں کون سا کیس ہے, کوئی ایک بتائیں. توشہ خان گھڑی بریک لینا, کون سا کیس ہے, بریک لینا, توشہ خانہ کا جو موریلٹی بھی ہوتی ہے یار, توشہ خانہ اسے نہیں کھول دے, ادھر بی ایم ڈبلیو نکلیں گی, ادھر پتہ نہیں کیا کیا نکلے, پکڑ لینا. آپ مجھے بتا دیں کسی یہ سلسلہ آپ نے کوٹ کیا, واپس آ رہے ہیں سر, واپس آ رہے بس, چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ اس سے پہلے خبریں ملاحظہ کیجئے, اور صدر صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں حلف لینے کے لیے. کیا وہ واقعی حلف اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھائیں گے, اگلے گھنٹے میں ہم اس چیز پہ بھی بحث کریں گے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت.